नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुरहम कबीला जब गया और जाते जाते उसने जमजम के कुएं को बंद कर दिया। फिर उसकी खुदाई का शर्फ किसे हासिल हुआ? अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में नजर आया था, यानी उन्हें पहले एक दिन ख्वाब आया कि खोदो, उन्हें समझ नहीं आया क्या खोदो। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, फिर चौथी बार उनको क्लियर ख्वाब आया और फिर उन्होंने खुदाई शुरू करी। और जब उन्होंने ढूंढना शुरू करा और खुदाई शुरू करी तो उनको वो जमजम मिला। और फिर उन्होंने क्या किया, उससे जो सोने की चीजें निकली थी उसको सोने को पिघलाकर क्या बनाया, खाने काबे का दरवाजा, और हिरन को सोने में वहीं लगवा दिया, खाने काबे के दरवाजे के पास उस हिरन को लगवा दिया। और इस तरह उन्होंने दोबारा जमजम को। अच्छा, जब अब्दुल मुत्तलिब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान एक वाकया और पेश आया कि जब जमजम का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और ये मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो, क्योंकि पता था ना कि कितनी फजीलत है आबे जमजम की। और कुरैश के लोग जानते थे आबे जमजम को भी और खाने काबे की भी इज्जत करते थे आबे जमजम की। तो अब झगड़ा करने के लिए आ गए किससे? अब्दुल मुत्तलिब से। और उन्होंने क्या कहा कि हमें भी इसमें शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज नहीं आए, यहाँ तक के इस फैसले के लिए राजी हुए कि ठीक है, बनु साद की एक काहिना औरत के पास चलते हैं। काहिना कौन होती है? अच्छा, वहां पर भी जैसे जादूगर वगैरह होते हैं, इसी तरह एक काहिना होती थी और उसके फैसले को लोग सब माना करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम काहिना औरत के पास चलते हैं और वहां से हम फैसला करवाते हैं। अब सब इस पर राजी हुए, लेकिन जब वो उसके लिए निकल भी गए जाने के लिए, लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अलामत या निशानियां दिखाई कि वो समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही मखसूस है, इसलिए रास्ते में ही पलट गए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे 10 लड़के दिए और वो 10 लड़के बड़े हो गए और वो लड़ने के काबिल हो गए तो उनमें से एक में खाने काबे में ज़िबह कर दूंगा। ठीक है, यही उन्होंने मन्नत मानी थी। अब ऐसा हुआ भी कि वो बड़े भी हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे भी दिए। अच्छा, इसी दौरान इन्हीं के जमाने में खाने काबे पर हाथी वाला हमला पेश आया था, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। किसके जमाने में? अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में। ये सब हबशी थे। कौन हबशी थे? जो अबराहा और उसका लश्कर जो हमला करने के लिए आ रहे थे, जिनके सरदार का नाम अबराहा था, जो यमन पर काबिज और हुक्मरान था। वो खाना काबा ढाने के लिए 60,000 का लश्कर जर्रार लेकर आया। लेकिन जब मक्का से मशरिक में मुजदलफा और मीना के दरमियान वादी महसर में पहुंचा और मक्के पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसके लश्करों पर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, जिन्होंने उस पर ठेकरी जैसे पत्थर बरसाए और वो खाए हुए भुस की तरह हो गया। ये वाकया आपकी पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले पेश आया। कितने दिन पहले? 50 या 55 दिन पहले। अच्छा, हर चिड़िया के पास ना 3-3 वो थे, कंकरियां थी, और वो चने के बराबर थी। लेकिन वो इतनी तेज थी कि वो बुलेट से ज्यादा तेज काम कर रही थी। वो जहां से पड़ती थी ना वहीं से क्रॉस करती हुई जाती थी, हर किसी पर नहीं पड़ रही थी। लेकिन इतनी अफरा तफरी और भगदड़ मच गई उनके झुंड में कि एक के ऊपर एक चढ़कर भी मर गए वो लोग। लेकिन अबराहा जो था वो वहां से जब भाग रहा था तो उसकी उंगलियों के पोर जो थे ना वो भी झड़ झड़ के गिरने लगे और बिल्कुल सूख गए थे। रिवायतों में इसी में है, रिवायतों में आता है कि वो जो है ना बिल्कुल सूख गए थे, यहाँ तक कि जब वो आगे बढ़ा थोड़ा तो उसका सीना फट गया और वो वहीं पर ही मर गया। और वो कैसे हो गए? खाए हुए भुस की तरह हो गए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत और पाक दामन और चहीते लड़के थे। कौन? अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। उन्हें ज़बीह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ज़बीह? हाँ, अब आएगा। इसकी वजह यह है कि जमजम की खुदाई के दौरान जब उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम खोदा और कुरैश के लोग लड़ने के लिए आ गए। खैर, झगड़ा जो था वो सारा हल हो गया, जैसा मैंने अभी बताया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 लड़के दे दिए तो हर एक मुकाबले के लायक हुआ तो मैं उसमें से एक को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर दूंगा। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी ये मुराद पूरी हो गई। चुनाचा उन्होंने सब लड़कों के दरमियान कुर्रा डाला। कुर्रा किसे कहते हैं? पर्ची डालने को कुर्रा डाला। कुर्रा अब्दुल्ला के नाम निकला।
کس کے؟ جو عبداللہ، جو کہ سب سے زیادہ چہیتے تھے اور سب کے چہیتے تھے، ایون عبد المطلب کے بھی چہیتے تھے، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبے کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آ گئے، کیونکہ وہ سب کے چہیتے تھے نا اور سب محبت کرتے تھے، سخت آڑے آ گئے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ اب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ یعنی کاہنہ کے پاس جا کر اس کا حل مانگے، یعنی اس بات کا دریافت کرے۔ عبد المطلب ایک عرافہ، اردو میں عرافہ کہتے ہیں کاہن، اس کے پاس گئے، کاہنہ۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹ کے درمیان قرہ اندازی کرے، اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا دے، اس طرح اونٹ بڑھتے جائیں اور قرہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹ کے نام اگر قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ اندازی کرتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پر پہنچے تو قرہ عبداللہ کے اونٹوں کے نام نکلا اور انہوں نے پھر 100 اونٹوں کو وہیں ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی کوئی بھی آ کر اس کو اونٹوں کو کھا سکتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے قریش میں اور مکہ میں جو خون بہا تھا وہ 10 اونٹ تھے، لیکن تب سے کتنا ہو گئے؟ 100 اونٹ ہو گئے خون بہا، یعنی اگر کوئی کسی کا خون کرے گا اور اس کو دیت دینی ہوگی تو وہ کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی، اور آج تک وہی چلتا آ رہا ہے۔ اب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے والد عبداللہ تھے۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمینہ بنت وہب سے ہوئی، آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، جو نسب میں بھی ملتا ہے نا، نسب میں بھی جو سیم۔ ہاں، عبداللہ کی شادی آمینہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور اعلی نسب تھا۔ آمینہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ سے شام تک بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے۔ کہاں؟ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ دبیانی کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو کون تھے؟ اس کا مطلب آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اور اس کا کس صورت میں آتا ہے؟ سورہ الضحیٰ میں اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو فآویٰ، تو اس نے آپ کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا۔ اب آپ کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیبہ بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا، کیونکہ کیلنڈر نہیں ہوا کرتے تھے نا، جب کیلنڈر نہیں ہوتے تھے اور اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے واقعے ہوتے تھے نا، اسی سال کو اس نام کے ساتھ مخصوص کر دیتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو اس قدر پھیلا تھا، یہ واقعہ ہر کوئی جانتا تھا، یہ بالکل آگ کی اور بجلی کی طرح پھیلا تھا یہ واقعہ، دور دور تک لوگ سمجھ گئے کہ خانہ کعبے کے پاس بھی نہیں جانا، اب یہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اب کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ کوئی خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آ جائے، اس لیے اس سال کا نام کیا پڑ گیا؟ عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ کس نے؟ شفا بنت عمر۔ اچھا، آپ اب نام کا بھی رول دیکھتے جائیے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے تھے ان کے نام کیا تھے؟ والد کا نام
عبداللہ. باپ ماں کا نام آمنہ. اب یہاں پر جنہوں نے پیدائش کی ان کا نام شفا تھا. اب آپ آگے دیکھتے جائیے کہ نام کا کس قدر اثر پڑتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. یعنی انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا, اور ہوا بھی تھا نا ایسا. اسلام کس قدر پھیل گیا تھا ملک شام تک. پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. کیوں بھجوائی انہوں نے؟ کیونکہ والد نہیں تھے اور اس لیے انہوں نے دادا کے پاس ان کی خوشخبری سنائی. وہ شادان اور فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانے کعبے میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا, اور اس توقع پر کہ آپ کی خوب تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا. کس لیے؟ تاکہ آپ کی تعریف کی جائے, اس لیے آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی یہ تھا رواج. کس کا؟ ختنے کا اور عقیقے کا. کیوں تھا دور جاہلیت میں بھی؟ کیوں تھا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی جب آپ کی آزمائش لی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لے رہے تھے تو اس میں سے ایک آزمائش تھی ختنہ کرنا. 80 سال کی عمر میں آپ کا ختنہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا. تب سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی. آپ کے والد کی لونڈی. اچھا, والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ترکے میں کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ میراث ہوتی ہے نا ترکہ, اس میں یہ لونڈی چھوڑ کر گئے تھے. میراث یعنی ترکہ جو اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں. تو عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا 5 اونٹ, بکریوں کا 1 ریوڑ, 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی. ٹھیک ہے, اور یہی ام ایمن ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی. وہ حبشن تھی. کون تھی؟ حبشن. ان کا نام برکت تھا. اب یہ دیکھیے پھر نام کی بہت بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں. نام ہمیں اچھے رکھنے چاہیے, اور آپ دیکھیں جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے سب کے نام اچھے تھے. تو اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس کو چنا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ جس کو چنا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری کوئی اولاد ہو رہی ہے تو میں بالکل نیا نام ڈھونڈ کر لاؤں اور بالکل یونیک نام ہو, بلکہ یہ سوچیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور وہ کس ہستی کا نام ہے یا کتنا اچھا نام ہے. کیونکہ نام کا ایفیکٹ پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بار بار سنتا رہتا ہے, وہ جاننے کی اس کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے. اچھا میرے نام کا کون تھا ایسا, پھر اس کو بھی ڈھونڈتا ہے کہ اچھا ان میں کیا کوالٹیز تھیں. تو اس طرح وہ بہت اس سے اٹیچ ہوتا ہے اور بار بار سنتا رہتا ہے. تو نام کا بہت فرق پڑتا ہے, اور اس لیے نام بھی تاریخ میں اچھے رہے. جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں رہی ہیں ان کے نام بھی سب ایسے ہی تھے, بامعنی اور بہت اچھے نام تھے. ان کا نام برکت تھا. کن کا؟ ام ایمن کا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا, چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا. یعنی مسلمان بھی ہوئیں, آپ کی نبوت کا دور پایا, اسلام لائیں, ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5 یا 6 مہینے بعد وفات پا گئیں. اچھا, وہ بہت رویا کرتی تھی. حضرت عمر اور ابو بکر ان سے جب ملنے جایا کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی تھی کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی کتنی امپورٹنٹ تھی وحی ان کی نظروں میں. تو وحی ان کی نظروں میں کتنی امپورٹنٹ تھی, وہ صرف اس لیے رویا کرتی تھی کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب آپ کی رضاعت کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. سب سے پہلے کس نے پلایا؟ سویبہ نے. اور ہم شروع سے کیا سوچتے ہیں؟ دائی حلیمہ نے ہی پلایا, لیکن پیدا ہوتے کس نے پلایا؟ سویبہ نے. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلیمہ بن عبد الاسد مخزومی کو دودھ پلایا تھا. لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے. حضرت حمزہ کون تھے؟ رضائی بھائی. اور کون تھے وہ؟ چچابی تھے. لیکن دودھ کی وجہ سے کیا بھی بن گئے؟ رضائی بھائی بھی بن گئے. سویبہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو دی تھی. ابو لہب تھا نا,
کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کی خبر کس نے دی؟ سویبہ نے. تو ابو لہب بہت خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ انگلیوں کے اشارے سے, ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو, اس طرح کر کے کہا کہ تم آزاد ہو. اچھا, بخاری میں اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی آتی ہے. بخاری میں آتا ہے ابو لہب کی وفات کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں ایک دن بھی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کے آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا گیا. یعنی نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوتی. بہت بڑی نیکی کا کام کیا تھا نا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تھی, اور وہ خبر سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا. آپ سوچو کہ بھتیجے کی خوشخبری سے ابو لہب کتنا خوش تھا اور بعد میں کس قدر دشمن بن گیا, کتنا سخت دشمن ہو گیا تھا. اور جبکہ انہی کی خوشی کی وجہ سے, پیدائش کی خوشی کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا سویبہ کو, اسی وجہ سے اسے پانی پلایا گیا. بس ایک نیکی, یعنی نیکی چاہے ذرہ برابر بھی ہو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی, اس کا اجر ضرور ملتا ہے. اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورت کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. کیا پتہ چلا یہاں سے؟ بچوں کی اچھی زبان پر بچپن سے زور دیا جاتا تھا. اچھی زبان پر. ہم کیا ہوتے ہیں, بچوں کو اتنا تتلا کے بولتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو اتنا تتلا کے بولتے ہیں کہ بڑے بڑے بچے جو ہے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. اور زبان پر کتنا زیادہ دھیان دیا جاتا تھا. پہلے بھی آپ کی زبان خالص اور ٹھوس ہو, مدر ٹنگ آپ کی بہت اچھی ہو, کیونکہ زبان فاصلوں کو دور کرتی ہے اور بیان کرنا آنا چاہیے. جب تک آپ کی زبان اور پروننسیشن اچھی نہیں ہوگی نا, دوسروں پر ایفیکٹ بھی اچھا نہیں پڑے گا. پروننسیشن آپ کا ہر چیز میں اچھا ہونا چاہیے, زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے, اور مدر ٹنگ تو خاص طور سے اچھی ہونی چاہیے. تو بچوں کو شروع سے ہی زبان پر دھیان دیں, بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈلوائیں, ہیبٹ ریڈنگ کی ہونی چاہیے, اور تتلا کر بولنا چھوڑ دیں. بچوں سے بہت ہوتا ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن تتلا کر بولتے ہیں. وہ مضبوط بنانے کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. کس لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا تھا. ادھر بنو سعد بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا. مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے کے لیے انکار کر دیتی, کیونکہ پیسے چاہیے تھے نا, اور وہ کیا ڈھونڈتی تھی کہ مالدار پارٹی کوئی مل جائے ساری, تب ہم اس کو لیں گے. اسی وجہ سے ساری جو ہیں جتنی بھی دودھ پلانے والی دایا تھی سب نے بڑے بڑے گھر کا بچہ لیا اور وہ چلی گئی, اور دائی حلیمہ کو کوئی نہیں ملا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہ ملا, لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ کو ہی گود لیا. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کے ایسے دروازے کھلے کہ دنیا حیرت زدہ ہو کر رہ گئی. حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا اور وہ دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جن کا نام یہ ہے عبداللہ, انیسہ, جدامہ. ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئے, اور وہ بڑی تھی اور آپ کو وہ گود بھی کھلایا کرتی تھی. اب جیسا کہ ابھی پتا چلا کہ کیسے ان کے گھر میں برکت آئی. کس کے گھر میں؟ حلیمہ کے گھر میں برکتوں کی بارش کس طرح ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے گھر لے گئی تو ان کا گھر برکتوں سے مالا مال ہو گیا. حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا. قحط سالی مطلب سوکھا پڑا ہوا تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چل رہی تھی. تبھی تو ساری جو ہے بڑے بڑے مالدار والے بچوں کو لے کر چلی گئی اور ان کو کوئی ملا ہی نہیں, کیونکہ ان کی گدھی ہی ایسی تھی کہ وہ مریل چل رہی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا, نہ خود سوتا نہ باپ کو سونے دیتا.
مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، یعنی خوب جی بھر کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن دودھ سے ابلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون کی رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی تھی، یعنی جب وہ واپس آ رہی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو اسی گدھی پر سوار ہو کر آ رہی تھی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا۔ مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چل رہی تھی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، یعنی جہاں وہ رہ رہی تھی اتنا زیادہ سوکھا پڑا تھا، سب سے زیادہ وہی تھا۔ مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوئی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ کس کی برکت تھی یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سوکھا پڑا ہوا ہے لیکن جب ان کی بکریاں گئیں نبی کے لانے کے بعد تو پیٹ باہر کیسے نکلا ہوا تھا، یعنی اتنا چرا بکریوں نے کہ ان کا پیٹ بھی باہر نکلنے لگا۔ میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خاندان کو مسلسل خیر اور برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کتنا ضروری ہے نا ماں کا دودھ بھی، مضبوط کے لیے ماں کا دودھ، تاکہ بچہ مضبوط ہو۔ اب رضاعت پوری ہو گئی، کچھ اور عرصے حلیمہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی۔ کتنے؟ ہر 6۔ کیوں لاتی؟ ملوانے، ہاں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ دیار کس کی جمع ہے؟ دار۔ اب تو آپ کو آ گئی نا گھر۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر اور برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، یعنی کچھ اور سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ کو لے کر خوش اپنے گھر واپس آ گئیں، کیونکہ شہر میں بھی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں، کیونکہ وہ سینٹر تھا، مکہ بھی سینٹر تھا اور تجارت کے لیے ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے اور بیماریاں بھی آتی تھیں، وہاں سے بیماریاں بھی پھیلتی تھیں، اس لیے بچے کو وہ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ وبا سے اور بیماریوں سے بچہ محفوظ رہے۔ اور اب تقریباً مزید 2 برس تک یعنی 2 سال اور وہ وہیں رہیں۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، پہلی ہارٹ سرجری، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ سینہ مبارک چاک کیا جانا۔ چاک کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا، دل نکال کے جو دھویا گیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ کب ہوا تھا یہ؟ جب آپ 2 برس اور ہو گئے، یعنی 4 سال کے تھے تب۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اس کو اس کی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوٹ کر یعنی جھٹ دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اس کا اثر دکھتا تھا، یعنی جب آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن میں ٹانکے کے نشان ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھے جو پہلی ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ اور کب ہوئی تھی؟
جب آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ایک اور روایت میں آتی ہے ایک حدیث اس کے بارے میں، حضرت عقبہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابتدا میں آپ کے ساتھ کیا حال پیش آیا، یعنی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دودھ پلانے والی خاتون کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا۔ ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بکریوں کو چرانے چلا گیا۔ ہم نے اپنے ساتھ توشہ نہیں لیا تھا، یعنی کھانے کا سامان، بکریاں چرانے گئے تو سارا دن ہو جاتا تھا، ہم نے توشہ نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے کہا بھائی والدہ کے پاس سے توشہ لے آؤ، میں بکریوں کے پاس رکتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور میں بکریوں کے پاس رکا رہا۔ اسی دوران گدھ کی طرح 2 سفید پرندے میرے پاس آئے، یعنی کون تھے وہ؟ فرشتے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں وہ وہی ہے۔ چنانچہ وہ بہت تیزی سے میرے طرف بڑھے، مجھے پکڑ کر چت لٹایا، میرے پیٹ کو چاک کر دیا، پھر میرے دل کو نکال کر چیرا، پھر اس میں سے خون کے جمے ہوئے 2 سیاہ ٹکڑے نکال کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یعنی ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے آؤ، اور اس نے پھر میرا پیٹ دھویا، پھر اور پانی منگوایا گیا، برف کا پانی، اور پھر میرے دل کو دھویا گیا، پھر سکینت منگائی گئی، پھر اسے میرے قلب پر بکھیر دیا گیا۔ کس کو؟ سکینت کو۔ پھر دوسرے نے کہا اب اسے سی دو، یعنی دوسرے سے کہا کہ اب سی دو۔ چنانچہ اس نے سلائی کر دی اور مہر نبوت لگا دی، یعنی سلائی کر کے مہر نبوت لگا دی۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں انہیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کی امت کے 1000 آدمیوں کو رکھو۔ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچانک مجھے اپنے اوپر 1000 آدمی نظر آئے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ وہ کہنے لگا کہ ساری امت، یعنی ان ساری امت کا وزن اور ان کا وزن اگر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا۔ کیسے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نیکی، اخلاق، تقوی ساری امت سے زیادہ ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ میں اپنی رضائی والدہ کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا، جسے سن کر وہ ڈر گئیں اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ دیتی ہوں، یعنی انہیں لگا کہ کہیں اثر تو نہیں آ گیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا تصور تھا، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے کجاوے پر بٹھایا، خود میرے پیچھے بیٹھ گئیں اور ہم سفر کر کے میری والدہ کے پاس آئے اور کہا، میری والدہ سے کہا کہ میں آپ کی امانت اور آپ کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ فرمایا، لیکن میری والدہ اس سے مروب نہیں ہوئی اور کہنے لگی، میں نے اپنے پاس سے نور نکلتے ہوئے دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اگر ہمارے بچے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو ہم کیا کرتے؟ ڈر کے مارے پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچے کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے کے رنگ بھی اڑ جاتے۔ اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 4 سال کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں وہ بکریوں کا ریوڑ سنبھال رہے تھے، اور ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر چڑھے گا تو گر جائے گا، ارے یہاں پر چلا گیا تو یہاں اس کو یہ ہو جائے گا، وہاں وہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ہم کہیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے اور شروع سے کمزور بنا دیتے، اور وہاں جو تھے وہ بچوں کو مضبوط بناتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے 4 سال کا بچہ کتنا ہوگا، ابراہیم سے 1 سال بڑا، اور وہ پورے بکری کے ریوڑ کو سنبھال رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں 4 سال کا بچہ بکری کے پاس تک نہیں جا سکتا، چھوئے گا تو چیخ کے بھاگے گا۔ وہ آج کل کے ماں باپ زیادہ، تو آج کل کے ماں باپ بھی یہ ہو گئے کہ بچوں کو نا بہت کمزور کر دیتے ہیں اور بہت پیمپر اور بہت زیادہ لاڈ، ہاں کھانے کے پیچھے، ہاں بہت زیادہ رف اینڈ ٹف پرورش ہو رہی تھی نبی کی، کیونکہ ان کو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی پرورش ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارا بھی ایک مشن ہے مسلمانوں کا، جس مشن کو پورا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پرورش دینی ہے اور ایسے ہی ان کو بنانا ہے، بہت زیادہ ان کے پیمپر نہیں کرنا اور کمزور نہیں بنانا۔ اور بکریوں کا ریوڑ، بکریاں ہر نبی نے چرائی ہیں، بلکہ ہر انبیاء کی سنت بکریاں چرانا ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن کوئی دے سکتا ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی اللہ تعالیٰ کو سکھانی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کے لیے کہا۔ اور بکریاں اس لیے کیونکہ بکریاں بہت سافٹ نیچر سے چروانی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اپنا سافٹ نیچر، اور پھر یہ بھی
کہ بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے، اور ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلے، یعنی کسی کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے. جیسے بکریاں جو ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ میں سے نکلنے نہیں دیتے، ذرا سا ایک بکری نکل گئی تو وہیں سے بھیڑیا ان کو پکڑ لے گا. اسی طرح پوری امت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسی کو نکلنے نہیں دینا، جیسے نکل گئی شیطان آ کر ان پر اٹیک کر لے گا. اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹی کے لیے بکریاں چرانے کو کہا، اور پھر سارا دن ہو جاتے تھا، صبح شام، اور کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا بکریوں کو سنبھالنا اور ان کو چرانا، تو اس سے وہ بہت مضبوط ہوتے تھے. ایک بات اور بتانی ہے کہ دل کا چاک کرنا. شیطان اگر دل پر قبضہ کر لیتا ہے نا تو وہ پورا کا پورا قبضہ کر لیتا ہے. شیطان کو دل تک پہنچنے نہیں دینا. شیطان کوشش کرتا ہے، اور آنکھ کان ناک جتنا بھی سب کا کنیکشن کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اگر ایک بار آپ کے دل میں شیطان گھس گیا تو پھر آپ اس کو ہٹا پائیں یہ مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں سب سنتا ہے، جو بھی آپ کہتے جاتے ہیں وہ مانتا ہے، وہ سنتا ہے. لیکن جب آپ اس کو دین کی پرورش نہیں دیتے، دین کا ماحول نہیں دیتے، وہ اس طریقے کا قرآن کا اور سیرت کا اس طریقے کا ماحول نہیں دیتے، تو پھر اس کا دل کا راستہ خالی ہو جاتا ہے. اب اس پر کون اٹیک کر دیتا ہے؟ پھر ایک دم کون چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ شیطان چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ آپ کی نہیں سنتا، پھر وہ وہی کرتا ہے جو شیطان کو پسند ہے. جیسے گانے سنے گا، آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، کام کر رہے ہیں تو گانے سن کر رہے ہیں، ان کو دل کو سکون مل رہا ہے تو سانگ سن کر سکون مل رہا ہے. اچھا تھوڑا سا فریش ہونا ہے تو ہمیں سانگ سننا ہے. قرأت میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے ایسا ماحول ہی نہیں دیا. اب دل پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا شیطان، اس لیے قرأت سے سکون نہیں مل رہا. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنا یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ شیطان اس پر بالکل اٹیک کر لے اور بیٹھ جائے، جبکہ نبی کا دل دھویا گیا تھا شیطان کے حصے کو نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دل تک نہیں پہنچنے دینا، اور اگر ایک بار وہ دل سے ہٹ گیا تو پھر آپ کے بچے کو قرآن میں بھی اور قرأت میں بھی دلچسپی ہوگی، اور پھر اس کو اسی سے سکون ملے گا. ایسا ماحول آپ کو اپنے بچے کو دینا ہے. اور پھر اس حدیث میں یہ تھا کہ برتن جو منگائے گئے تھے، سب چیزیں جو منگائی گئی تھی وہ جنت سے آیا تھا، لیکن صرف پانی کا جو استعمال ہوا تھا وہ زمزم ہوا تھا. زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جس وجہ سے آپ پئیں گے. پہلے علاج زمزم سے ہوتا تھا، تو کیا آج کی بیماری اور ڈپریشن اور دل ہارٹ پیشنٹ کے لیے زمزم کیا پھر شفا یاب نہیں ہوگا؟ تو آج بھی ہمیں بیماریوں کا علاج زمزم سے کرنا چاہیے. ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے. کتنے برس؟ 2 برس. پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی. آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے، یعنی مدینے میں کتنا؟ 1 مہینہ رہے اور واپس ہوئے، تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا. آزمائش دیکھیں کتنی سخت آ رہی ہے. پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو جانا، اور پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال کی عمر میں بچہ ہوتا کتنا ہے، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی جو شروع سے آ رہی تھی. اور مکہ میں یتیم ہونے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ اس کی ساری دنیا چھن جانا، کیونکہ مکہ میں یتیم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا. اب تو اس کا کوئی نہیں ہے، اب تو اسے نہیں چھوڑنا. اس لیے تو یتیم کے اوپر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ یتیم کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کرتے تھے، اور یتیم بچے کی کوئی حیثیت نہیں تھی مکہ میں. اور آپ سوچیں جب نبی آئے تھے تو وہ یتیم تھے جب وہ پیدا ہوئے. تو دادا کے سائے شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ کس قدر یہ بچہ اتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، اور غم تھا دادا کو. اور دادا کو ویسے بھی پوتوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو زیادہ تھی پہلے سے ہی، لیکن اس وجہ سے بھی تھی کہ اب نہ تو ان کی ماں ہے اور نہ ان کے والد ہیں. چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی. وہ آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، خوب اکرام کرتے،
یعنی اکرام مطلب عزت دیتے. ان کا خاص فرش تھا جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا. یعنی ایک جگہ تھی عبد المطلب کی، اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا، وہاں پر عبد المطلب ہی بیٹھا کرتے تھے. اس پر وہ آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے. کیونکہ دادا عموماً ایسے ہی کرتے نا، پوتے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں، اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان دوبارہ زندگی مل گئی ہے اور وہ جی رہے ہیں دوبارہ. اور اس کے بعد ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہی ہوئی تھی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. دیکھیے یعنی کیسے ہو رہا ہے نبی کے ساتھ کہ دو سال کر کے کس قدر، اور جو بھی محبت کرتا جا رہا ہے وہی دور ہوتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں کیا پہلو نظر آتا ہے؟ اکرام کا. یعنی آپ کے دادا کس قدر اکرام عزت دیتے تھے، اور ہم اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے. تجھ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے تو بس کی نہیں ہے کرنا، ہمیشہ یہی کام کرتا رہتا ہے. اچھا کبھی بچوں کو پیار سے سپورٹ نہیں کرتے کہ اگر اس نے یہ کر لیا ہے تو آگے بھی اور اچھا کرے گا. ہم کرتے ہی نہیں بچے کے ساتھ ایسا، اور ہر وقت دوسروں کے سامنے بھی اپنے بچوں کی بے عزتی کرتے رہتے ہیں. اور کتنا پیار کرتے تھے. تو بچوں کو زیادہ پیار ہی کرنا چاہیے. چھوٹی عمر میں تو بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا بھی نہیں چاہیے. بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور 7 سال کی عمر تک تو بچوں پر ہاتھ اٹھانا منع ہے.